Assalamu alaikum to all the students of Standard 7th. I am here to teach you Urdu. First of all, let's talk about your previous lectures. In your previous lectures, you was completed the Nazam Hamd. Now this is your 6th lecture of Urdu. आज के आपके उर्दू के 6th लेक्चर में मैं आप तमाम स्टैंडर्ड 7 के बच्चों को सबक दरगुजर की रीडिंग करवाऊंगी और यही सबक समझाऊंगी. सबक दरगुजर मिकाते अव्वल का दूसरा सबक है. Now open your Urdu books, look at the chapter दरगुजर on page 134. मैं जिस लाइन से पढ़ना शुरू करूं, आप तमाम स्टैंडर्ड 7 के बच्चों ने अपने फिंगर्स को मेरी वॉइस के साथ साथ मूव करना है. स्टैंडर्ड 7 के तमाम बच्चों को तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस सबक की रीडिंग करने में और इसी सबक को समझने में देनी है. सबक का नाम है दरगुजर. आज से कई 100 साल पहले की बात है कि अंदलस के शहर कुर्तुबा में शेख इदरीस नामी एक ताजिर रहता था. शेख इदरीस निहायत मालदार होने के साथ साथ बड़ा बहादुर, नेक और खुदा तरस था. अपनी शराफत की बिना पर उसकी रसाई शाही दरबार तक थी. शाही दरबार से उसी ताल्लुक की बिना पर लोग उसे शेख इदरीस के बजाय शेख अंदलस के नाम से पुकारते थे. शेख इदरीस का एक ही बेटा था जिसका नाम तलहा था. शेख ने बेटे की निहायत अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत की. तलहा तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अच्छा घोड़सवार, तीरंदाज और नेजाबाज भी था. तीरंदाजी और नेजाबाजी के मुकाबलों में वो हमेशा अव्वल इनाम हासिल करता था. इन दोनों पैराग्राफ्स में जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं मैंने अंडरलाइन किए हैं और उनके मीनिंग्स भी मेंशन किए हैं. आज से कई 100 साल पहले की बात है कि अंदलस का एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था कुर्तुबा. कुर्तुबा में शेख इदरीस नामी एक ताजिर रहता था. शेख इदरीस नामी ताजिर जो कुर्तुबा में रहता था वो बहुत ही मालदार होने के साथ साथ बहादुर, नेक, खुदा तरस यानी कि खुदा की इबादत करने वाला. अपनी शराफत की बिना पर शेख इदरीस जो है वो अपनी शराफत की बिना पर उसकी रसाई यानी कि उसकी पहुंच गुजर, रसाई कहते हैं पहुंच को, गुजर को, रसाई शाही दरबार तक थी. शाही दरबार से इसी ताल्लुक की बिना पर शेख इदरीस का जो ताल्लुक था शाही दरबार से, इसी ताल्लुक की बिना पर लोग उसे शेख इदरीस के बजाय शेख अंदलस के नाम से पुकारते थे. शेख इदरीस का एक ही बेटा था जिसका नाम था तलहा. शेख ने अपने बेटे की निहायत ही अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत की और जो उनका बेटा था तलहा वो तालीम याफ्ता यानी कि तालीम का हुनर तो उसके पास था ही, तालीम के अलावा भी वो अच्छा घोड़सवार था यानी कि घोड़े की सवारी करने वाला था, नेजाबाज था, तीर चलाने वाला था, तीरंदाज था. तीरंदाजी और नेजाबाजी के मुकाबलों में तलहा हमेशा अव्वल नंबर पर आता था, अव्वल इनाम हासिल करता था. आगे देखिए. एक दिन तलहा के मामू के यहाँ बहुत बड़ी दावत थी. दावत के इख्तिताम पर जब सब मेहमान चले गए तो तलहा ने भी मामू जान से इजाजत ली और घोड़े पर सवार होकर घर की तरफ रवाना हुआ. शाम हो चुकी थी और अंधेरा फैल चुका था. तलहा घोड़े पर सवार जा रहा था कि शाही कब्रिस्तान के करीब से गुजरते वक्त उसका घोड़ा किसी चीज को देखकर अचानक बिदका और एक मुसाफिर से टकरा गया. घोड़े की टक्कर लगने से मुसाफिर अपने सामान समेत गिर पड़ा.
اچھا جی. ایک دن طلحہ کے ماموں کے ہاں دعوت تھی. دعوت جب ختم ہوئی، جب سارے مہمان چلے گئے، طلحہ نے بھی ماموں جان سے اجازت لی کہ میں اب اپنے گھر کے لیے رخصت ہوتا ہوں، اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی طرف وہ روانہ ہو گیا. جب شام ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل چکا تھا. طلحہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا. گھوڑا کسی چیز کو طلحہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا گزر شاہی قبرستان کے قریب سے ہوا. وہاں پر پتہ نہیں طلحہ کے گھوڑے نے کیا ایسی چیز دیکھی تھی جس کو دیکھ کر وہ اچانک سے بتکا، پھیل گیا اور ایک مسافر سے جا کر ٹکرا گیا. گھوڑے کی ٹکر لگنے کے بعد مسافر اپنے سامان سمیت مطلب اپنے سامان کے ساتھ ہی گر پڑا. طلحہ نے مسافر سے معذرت یعنی کہ معافی طلب کی کہ گھوڑے کے اچانک بدکنے سے آپ کو ٹکر لگی. اجنبی مسافر نے طلحہ کی معذرت کی پرواہ کیے بغیر اسے کافی برا بھلا کہا کہ کیا تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں یا تکبر سے تمہارا دماغ عرش پر ہے. جب طلحہ کے گھوڑے کے بدکنے سے ایک مسافر سے ہوئی تو مسافر اپنے سامان سمیت گر پڑا. اس کے بعد طلحہ نے مسافر سے معافی مانگی کہ میرے گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے اچانک آپ کو ٹکر لگ گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اجنبی مسافر نے طلحہ کی معذرت یعنی کہ طلحہ کی معافی کو پرواہ کیے بغیر طلحہ کو کافی ساری باتیں سنائی، کافی برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، تم تکبر یعنی کہ تم غرور میں ہو، یا تمہارا دماغ عرش پر یعنی کہ تمہارا دماغ آسمان پر ہے، تم انتہائی بزدل ہو، اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو نیچے اتر کر میرا مقابلہ کرو. مسافر کی سخت سست باتیں سننے کے باوجود طلحہ نے پھر نہایت نرمی سے کہا، دوست حد سے تجاوز نہ کرو، تم ایک اجنبی مسافر ہو، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو. اگر تم کچھ معاوضہ لینا چاہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. طلحہ کی یہ باتیں سن کر مسافر اور طیش میں آ گیا. اپنا خنجر نکال کر طلحہ کی طرف بڑھا اور اچانک طلحہ پر وار کر دیا. مسافر کا وار بڑا شدید ثابت ہوا. طلحہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور چند لمحوں میں اس کی روح پرواز کر گئی. طلحہ نے مسافر سے معذرت کی. مسافر نے اس کی معذرت کو رد کرتے ہوئے اسے بہت ساری باتیں سنائیں اور کہا کہ تم انتہائی بزدل ہو، اگر طلحہ تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو نیچے آ کر میرا مقابلہ کرو. مسافر کی یہ سخت باتیں سننے کے باوجود بھی طلحہ نے بہت ہی نرمی سے، آرام سے مسافر سے کہا، دوست حد سے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب ہوتا ہے حد سے نہ بڑھو. اور طلحہ نے کہا کہ تم ایک اجنبی مسافر ہو، مہربانی کرو اور مجھے معاف کر دو، اور تم چاہو تو میں تمہیں کچھ معاوضہ دے دوں، کچھ پیسے وغیرہ دے دوں، اگر تم لینا چاہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. طلحہ کی یہ تمام باتیں سنتا ہے مسافر اور مزید طیش میں آ جاتا ہے. طیش مطلب مزید غصے میں آ جاتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر طلحہ کی طرف بڑھتا ہے اور اچانک طلحہ پر وار کر دیتا ہے. مسافر کا وار بہت شدید ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ سے طلحہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور کچھ ہی لمحوں میں طلحہ کی روح پرواز کر گئی یعنی کہ جسم سے روح نکل گئی. طلحہ کی لاش دیکھ کر مسافر گھبرا گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے تو وہ اپنا سامان وغیرہ وہی پھینک جان بچانے کے لیے بھاگا. بھاگتے بھاگتے وہ شیخ ادریس کے محل کے قریب آ پہنچا. شیخ ادریس اپنے بیٹے طلحہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ طلحہ زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتا تھا، لیکن آج کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. مسافر نے طلحہ پر وار کیا. مسافر کا وار اتنا شدید تھا کہ طلحہ گھوڑے سے گرا اور گرنے کے بعد ہی وہ
اس کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ اس کے جسم سے اس کی روح نکل گئی۔ اس کے بعد جب مسافر نے طلحہ کی لاش دیکھی تو وہ ایک دم گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کہیں کسی نے اسے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس کے بعد اسے یہ اطمینان ہو گیا، یہ سکون ہو گیا کہ اسے کسی نے طلحہ کے اوپر وار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ مسافر اپنا جتنا بھی سامان تھا، جتنا بھی سامان مسافر کے ساتھ تھا، وہ سارا سامان وہیں پھینک کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچا؟ شیخ ادریس کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ شیخ ادریس اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، اپنے بیٹے طلحہ کا انتظار کر رہا تھا۔ شیخ ادریس جو کہ زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہتا تھا، اور آج کافی دیر ہو چکی تھی اور وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مسافر نے شیخ ادریس کو دیکھا تو دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اس کے پاؤں پر گر کر فریاد کرنے لگا، میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے بچاؤ، مجھے پناہ دو، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ شیخ ادریس نے اسے تسلی دی، کہا تم میری پناہ میں ہو۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے دروازے کسی مظلوم کے لیے بند نہیں کرتا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی شیخ نے اپنے ملازم سے پانی لانے کے لیے کہا۔ ملازم پانی لے کر آیا تو شیخ نے مسافر سے کہا، لو پانی پی لو۔ پانی پینے کے بعد جب مسافر کے ہوش بجا ہوئے تو شیخ ادریس نے کہا، اب آرام سے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور تم پناہ کیوں مانگ رہے ہو؟ مسافر بھاگتے بھاگتے شیخ ادریس کے محل پر آ پہنچا تھا۔ وہاں پر پہلے سے شیخ ادریس جو ہے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ دیر تک باہر نہیں رہا کرتا تھا۔ اب جب مسافر آتا ہے شیخ ادریس کے پاس، شیخ ادریس کو دیکھتا ہے، مسافر شیخ ادریس کے پاس آ کر پہنچا اور ان کے پاؤں پر گر پڑا اور گر کر فریاد کرنے لگا، یعنی کہ فریاد کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کچھ کہنے لگا۔ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، مجھے بچاؤ اور مجھے پناہ دو، یعنی کہ سہارا دو۔ پناہ کا مطلب ہوتا ہے سہارا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ شیخ ادریس نے اس مسافر کو تسلی دی اور کہا کہ تم میری پناہ میں ہو۔ اور شیخ ادریس مسافر سے یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے دروازے کسی مظلوم کے لیے بند نہیں کرتا، تمہیں خوف زدہ یعنی کہ تمہیں ڈرا ہوا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی شیخ نے اپنے ملازم سے پانی لانے کے لیے کہا، وہ پانی مسافر کو پینے کے لیے کہا۔ پانی پینے کے بعد مسافر کے ہوش بجا ہوئے یعنی کہ مسافر اپنے ہوش و حواس میں آیا پانی پینے کے بعد۔ تو شیخ ادریس نے کہا مسافر سے، اب آرام سے بتاؤ کہ مسافر تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور تم پناہ کیوں مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اب تک کے آپ کے اس دوسرے سبق درگزر کی ریڈنگ جو میں نے آپ کے آج کے اردو کے 6 لیکچر میں آپ کو کروائی ہے اور چیپٹر سمجھا دیا جہاں تک کی ریڈنگ کروائی گئی ہے۔ ہوم ورک اپنا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ ہوم ورک ہے آج کا آپ کے 6 لیکچر سے ریلیٹڈ۔ نمبر 1 سبق درگزر کی ریڈنگ کرنی ہے جہاں تک آپ کو کروائی گئی ہے، اور یہ دوسرا سبق ہے آپ کے مقاط اول کا جس کا نام ہے درگزر۔ اس سے ریلیٹڈ آج جتنی بھی ریڈنگ آپ کو کروائی گئی ہے اسی کے اکارڈنگ آپ کو ریٹن ورک دیا جائے گا۔ فرسٹ آف آل آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اس چیپٹر کا، دین چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے 1 پیج رائٹنگ کر لی ہوگی اس چیپٹر کی، بیکاز میں نے پریویس لیکچر میں 5th لیکچر میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، 1 پیج رائٹنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ ورڈس میننگز کریں گے، ٹوٹل 12 ورڈس میننگز ہیں۔ مختصر سوالات کریں گے، ٹوٹل 5 مختصر سوالات ہیں۔ یہ ریٹرن ورک ہے آپ کی آج کی ریڈنگ کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے؟ تو ہوم ورک آپ کا یہ ہو گیا کہ آپ کو ریڈنگ کرنی ہے یہاں تک،
جہاں تک میں نے آپ کو کروائی ہے اور سمجھائی ہے. اور جہاں سے ریڈنگ میں نے اسٹارٹ کی تھی, جہاں پر جس پیراگراف کی لائن پر اینڈ کی ہے ریڈنگ, اس دوران جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز تھے میں نے ان کو انڈر لائن کر کے میننگز مینشن کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو سمجھنے میں ایزی رہے گا. ریڈنگ کر لیجیے گا اس کی, اور ریٹن ورک جو ریڈنگ کے اکارڈنگ آپ کو دیا جائے گا وہ نیٹ اینڈ کلین ہینڈ رائٹنگ میں کمپلیٹ کر لیجیے گا, اور لرننگ ہینڈ ٹو ہینڈ اسٹارٹ کر دیجیے گا. یہ ہے آپ کا آج کا 6 لیکچر سے ریلیٹڈ ہوم ورک. All of you students pay attention to your work. Thank you all very much for watching this video till the end. Stay safe in home. Assalamu alaikum.